बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पूरी कौम को इंतज़ार था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान, चूँकि दो बड़ी स्ट्रीट पावर्स हैं और ये मिलकर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई मूवमेंट चलाती हैं तो वही मूवमेंट कामयाब हो सकती है। और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इतने मज़ालिम ढाए गए हैं कि उनके लिए स्ट्रीट पावर अब उस तरह शो करना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी आप जानते हैं कि जैसा हालात बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर क्रैकडाउन जारी है, रोज़ाना की बुनियादों पर गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सपोर्ट चाहिए थी, चूँकि बाकी जमातें भले महमूद अचकज़ई हो या अल्लामा राजा नासिर अब्बास हों या हामिद रज़ा हों या बाकी जो जमातें हैं, उनकी इखलाकी सपोर्ट तो है लेकिन उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। स्ट्रीट पावर या जमात इस्लामी के पास है या मौलाना फजलुर रहमान के पास है। अब मौलाना फजलुर रहमान अपने मफादात के लिए अल्टीमेट हुकूमत के ख़िलाफ़ मुखालिफ जो तहरीक है उसमें आगे आ सकते हैं, लेकिन जमात इस्लामी का तो एक नप्पातुल्ला सा अपना ही एक मौक़िफ़ है और वो एक ख़ास हद तक रहते हैं और उस ख़ास हद से या उस ख़ास गली से वो बाहर ही नहीं निकलते। उनका एक अलग ही मामला है, वो अलग ही दुनिया है। उन्होंने पिछले कई दहाइयों से जमात जहाँ थी वही खड़ी है, उसकी वजह उनकी पॉलिसी है या वो एक ख़ास दायरे में रह के खेलते हैं, उससे बाहर वो निकलना नहीं चाहते। जबकि मौलाना फजलुर रहमान अपने मफादात के लिए, जैसे PDM की सरबराही उन्होंने की थी, तो अब उनको वो मफादात ना मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको सिर्फ़ एक फ़ायदा चाहिए और वो ये है कि आप, और ये बात मौलाना फजलुर रहमान के हलकों की जानिब से बताई गई है, बयान की गई है कि मौलाना ये चाहते हैं कि आप ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ हुकूमत गिराने की ना हो, बल्कि आगे जो इलेक्शन होना है उसमें सीट एडजस्टमेंट मांगी है मौलाना ने। चूँकि मौलाना की अब अपनी कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी बची, ना उनके पास कोई वोट बैंक बचा, ना उनके पास सीटें बची। जो सीटें मौलाना को मिली हैं, अपनी पिशीन वाली जो मौलाना की सीट है या नूर आलम ख़ान की पेशावर में सीट है या जो इक्का दुक्का सीटें मिली हैं वो भी फॉर्म 47 वाली हैं, फॉर्म 45 वाली नहीं है। ये हकीकत है। हाँ, चंद एक हैं उनकी बलूचिस्तान में भी और एक दो खैबर पख्तूनख्वा में भी जो सेकंड लाइन लीडरशिप की हैं, जो फॉर्म 45 वाली सीटें हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर और अल्टीमेट ले दे होना है। कोई इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद इस वजह से तो नहीं किया जाएगा कि कोई इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं या अंदर से एक हो गए हैं, बल्कि मफादात तो होंगे उनके भी, लेकिन अल्टीमेट ये एक अच्छी पेशरफ सामने आई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो केसेस, एक 26 नवंबर का प्राइवेट इस्तग़ासा और एक 26 नवंबर का कत्ल का मुकदमा, ये दो अलग अदालतों में समाअत हुई है। और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बतौर जमात दरख्वास्त दायर की गई है और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की डेथ हुई थी, उसमें जो पेशरफ सामने आई और जो वालिद है, मकतूल का वालिद है, उसने दरख्वास्त दायर की हुई है। उसमें मरीम नवाज़ भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, मोहसिन नकवी भी हैं। उनके ख़िलाफ़ पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी है। ये वो मुकदमा है, ये सेक्शन 22A 22B CRPC के तहत जो सेक्शन जो अंदराजे मुकदमा की है कि जब पुलिस आपका मुकदमा दर्ज नहीं करती या पुलिस आपको रिलीफ़ नहीं देती तो आप डायरेक्ट सेशन अदालत में जाते हैं और आप पिटीशन फ़ाइल करते हैं अंडर सेक्शन 22A 22B ऑफ CRPC, जिसको कहते हैं फॉर दी पिटीशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस। उसमें आप मुतलका एसएचओ को फ्रीक बनाते हैं। आप कहते हैं जी कि ये वक़ूआ हुआ, हमने मुतलका थाने में दरख्वास्त दी है, थाने वाले कार्रवाई नहीं कर रहे, इस वजह से आप थाने वालों को डायरेक्शन दें कि वो इस पर मुकदमा दर्ज करें। तो जो सेशन अदालत होती है वो बतौर जस्टिस ऑफ पीस वो इसके ऊपर ऑर्डर करती है और मुकदमा दर्ज होता है। अब ये दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से दायर की गई, जिनके बेटे मुबैना तौर पर 26 नवंबर को जिनकी डेथ हुई और उनके वालिद की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई। पुलिस ने अपना रिपोर्ट जमा करवा दी। ऐसे मुकदमात में जब अदालत पुलिस से रिपोर्ट मांगती है तो पुलिस वक़ूआ की तस्दीक करती है, पुलिस फ्रीकैन को सुनती है और उसके बाद कमेंट्स जमा करवाती है, कमेंट्स रिपोर्ट जमा करवाती है, जिसमें वो बताती है कि जी हमने तफ्तीश की है, हमने मौका मुलाहजा किया है, हमने फ्रीकैन को सुना है और ये जो वक़ूआ है ये इसका जो है वो अक्रेंस जो है ये होना साबित है या ये फ़ेक है, वो जो भी रिपोर्ट देते हैं। और जो सेशन अदालत होती है वो पाबंद नहीं है
پولیس کی رپورٹ کی، ہاں ان کے لیے ایک طرح سے مددگار ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ پابند نہیں ہے کہ جیسی پولیس رپورٹ آئی ہے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے، وہ فریقین کی آرگومنٹس اور ایویڈنس کو بھی دیکھتی ہے۔ تو یہ ایک سمری طرح کا ٹرائل ہوتا ہے، ایک ادھر سے پٹیشن فائل ہوئی، ادھر سے پولیس سے رپورٹ مانگی گئی، پولیس کی جیسے ہی رپورٹ آ گئی تو فائنل آرگومنٹس اور فیصلہ آ جاتا ہے۔ یہ 2-3 ہفتوں کا کیس ہوتا ہے۔ اس میں جو پیش رفت یہ سامنے آئی کہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا جج افضل مجوکا نے پولیس کو سخت وارننگ دی تھی، اور جو متعلقہ سینئر حکام پولیس کو ان کو شو کاز جاری کیا تھا کہ عدالتی حکم کے باوجود ابھی تک رپورٹ کیوں نہیں جمع ہوئی، تو وہ رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ 26 نومبر احتجاج پر شہباز شریف وغیرہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے سماعت کی، پولیس کی جانب سے جواب جمع کروا دی گئی، جبکہ مرتضیٰ توری ایڈوکیٹ ہیں درخواست گزار کے، انہوں نے رپورٹ کی روشنی میں دلائل کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا کہ ہم اگلی تاریخ پر دلائل دیں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 20 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ اسی 20 مارچ کو فائنل آرگومنٹس ہوں گے جس میں عدالت فیصلے پہ آئے گی، شہباز شریف وغیرہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست کا فیصلہ کرے گی۔ اگر عدالت کہتی ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج نہ ہو اور درخواست گزار کی درخواست کو خارج کر دیتی ہے، پھر وہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے، ہائی کورٹ سے نہیں ریلیف ملے گا وہ سپریم کورٹ جا سکتی ہے، اور اگر سپریم کورٹ سے بھی نہیں ریلیف ملتا وہ پھر پرائیویٹ استغاثہ میں بھی آ سکتا ہے، اس کے بعد یہ ریمیڈی بھی محفوظ ہوگی۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت جو درخواست دائر کی، پرائیویٹ کمپلینٹ انڈر سیکشن 200 آف CRPC، یہ سیکشن 200 دفعہ 200 ضابطہ فوجداری کے تحت پرائیویٹ کمپلینٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے تھرو بیرسٹر گوہر علی خان درخواست دائر کی، جس میں وکیل لطیف کھوسہ وغیرہ ہیں، اور یہ ان پاکستان تحریک انصاف کے 16 جو شہریوں کی ڈیتھ کا پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے، اور 40 کے قریب شہری زخمی ہوئے، اور پھر اس میں 56 سے زائد اغوا ہوئے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی جو سلمان اکرم راجہ اور لطیف کھوسہ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں CCTV فوٹیج مانگی گئی تھی اور ہاسپٹلز کا ریکارڈ مانگا گیا تھا۔ پرائیویٹ استغاثہ میں ہمیشہ جو مستغیث ہوتا ہے وہ خود ایویڈنس کلیکٹ کر کے جمع کرواتا ہے، اس وجہ سے چونکہ یہ پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اور اس کا پہلا جو اہم سٹیج ہوتی ہے وہ مستغیث کا بیان، گواہان کا بیان، اور پھر اس کے بعد عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا جن کو ملزم بنایا گیا ہے ان کو بطور ملزم طلب کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے، چونکہ اس میں 2 لوگوں کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی تھی جو زخمی تھے، ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ وغیرہ جمع کروانی تھی اور تفصیلات جمع کروانی تھی، CCTV فوٹیج وغیرہ، تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ جب تک ہمیں تمام ڈاکومنٹس نہیں مل جاتے ہم اس کو جو سٹیٹمنٹ ہے، جو سرسری شہادت ہے، ہم اس کی طرف نہ لے کے جائیں فی الحال۔ تو وہ اس بنیاد پہ انہوں نے کرسری جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی طرف نہ لے کے جائیں، تو پاکستان تحریک انصاف عدالت سے، سیشن عدالت سے وقت مانگ رہی ہے، ٹائم گین کر رہی ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پٹیشن کو آگے بڑھا رہی ہے۔ 26 نومبر واقعہ پر شہباز شریف اور دیگر وزراء، حکام، IG وغیرہ کے خلاف جو کرمنل کارروائی ہے، جو 13 دسمبر کو اسلام آباد سیشن عدالت میں پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی گئی تھی، جس میں سب سے پہلے بیرسٹر گوہر علی خان کا بطور کمپلینٹ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونی ہے، اور کل سماعت ہوئی 15 مارچ کو، اور یہ 7ویں سماعت تھی اور بیان ریکارڈ نہ ہو سکا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہم نے ابھی کچھ میڈیکل رپورٹس اور سرٹیفکیٹس جمع کروانے ہیں، ہمیں کوئی تاریخ دی جائے۔ عدالت نے سماعت 5 مئی تک ملتوی کر دی۔ یہ پرائیویٹ کمپلینٹ ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ابھی ٹائم گین کریں، حالات کا انتظار کریں، اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جمع کروائیں، اپنے کیس کو مضبوط کریں، اور جب آپ کو لگے کہ آپ نے جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ جمع کروا دیے، پھر آپ اپنے مستغیث کا بیان ریکارڈ کروا کے ساتھ ہی طلبی شروع کروا دیں گے۔ تو یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے لطیف کھوسہ کی بطور وکیل کہ وہ اس مقدمے کو جو پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ ہے اس کو محفوظ طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں، اور جب بہتر حالات میں آئیں گے تو یہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے الٹیمیٹ بہتر ہوں گی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے موجودہ حکومت کے خلاف بات کرتے ہوئے کہا، چونکہ وہ بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہیں اور حکومت مخالف جو اتحاد ہے اس کا حصہ ہیں، شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ملک کی عدالتوں میں انصاف کی پامالی ہوتی ہے، نہ تو میڈیا آزاد ہے، نہ سیاست آزاد ہے، نہ ہی عدالتیں آزاد ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہر شخص چاہتا ہے ملک ترقی کرے، اس کا گھر ترقی کرے۔ آج صاحب اقتدار کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی کہ نوجوان کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا آج تمام صوبوں میں انتشار ہے، ہماری جماعت کا مقصد اقتدار نہیں ہے، ہم ان جماعتوں کو چھوڑ کر آئے جو اقتدار میں ہیں۔ تینوں بڑی جماعتیں اقتدار میں ہیں لیکن مسائل وہی ہیں۔ سیاسی سفر میں عوام ہمارے ساتھ ہوں گے، آج جو اقتدار میں ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا جو آج اقتدار میں ہیں ان سے امید رکھنا بے معنی ہے، نوجوانوں کو موقع نہیں ملے گا تو وہ بیرون ملک جائیں گے یا پہاڑوں پر بندوق اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا ملک کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آئین کی حکمرانی ہو۔ بدقسمتی سے اقتدار میں وہ ہیں جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ قانون رات کے اندھیرے میں بنتے ہیں، ملک کے عوام کو دبانے کے لیے قانون بنائیں گے تو پاکستان آگے نہیں چلے گا۔ کسی صوبے میں چلے جائیں انصاف نظر نہیں آتا، عدالتوں میں انصاف کی پامالی ہوتی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اس بات کی تہ میں جائیں کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ کیوں ہوا۔ انہوں نے کہا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت بتانے سے قاصر ہے کہ 6 کینالوں کا مسئلہ کیا ہے۔ اس معاملے پر سندھ میں احتجاج جاری ہے۔ کینالوں کے معاملے کے لیے CCI کا فورم ہے، معاہدے کے تحت کوئی کسی کا پانی نہیں لے سکتا۔ اب اگر یہ بات پاکستان تحریک انصاف کرتی تو اب تک پھر فتویٰ لگ جانا تھا، لیکن شاہد خاقان عباسی بڑے سخت سوالات پوچھ رہے ہیں اس پورے واقعے کے اوپر۔ جبکہ دوسری طرف جو ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ مولانا فضل الرحمان آہستہ آہستہ فارم میں آنا شروع ہو گئے، چونکہ ان کو مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا ہے حکومت نے، کوئی عہدہ دینے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی ان کا مدرسوں کا جو بل ہے اس کے اوپر کو عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت تیار ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو یہ پیغام دیا تھا کہ مولانا اگر قیادت چاہتے ہیں ان کو قیادت دے دیں، مولانا جس بات پہ آنا چاہتے ہیں ان کو آپ دیں اور آپ اس موومنٹ کو آگے بڑھائیں۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ بھلے آپ کسی کو بھی لیڈر بنا دیں تحریک تحفظ عین پاکستان کا، تو الٹیمیٹ عوام کس کے ساتھ ہے؟ وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ کسی اس کے ساتھ کوئی آئے جائے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ اب وہ بات نجم سیٹھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی انہوں نے بات کی، سوشل میڈیا اتنی بڑی پاور بن چکا ہے کہ وہ اب تحریک بن چکا ہے، اس تحریک کو کوئی قیادت نہیں ختم کر سکتی، یا کسی قیادت کے کہنے پہ بھی وہ نہیں چلے گا، وہ ایک موومنٹ بن چکی ہے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ JUI نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے مجلس عمومی کا اجلاس بلا لیا ہے اور عید کے حوالے سے ہم بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ حکومت اور پارلیمان کٹ پتلی ہیں، وزیر اعظم، صدر اور وزیر داخلہ اہل نہیں ہیں، موجودہ حکمران الیکشن جیت کر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا ریاست خطرے میں ہے، حیرت ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہو کر ملک کا سوچ رہے ہیں، حکومت ملک کا کیوں نہیں سوچ رہی؟ وزیر اعظم افطار کے لیے دعوت دے رہے ہیں مگر ملکی مسائل پر بات نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پوسٹل سروسز PWD سمیت دیگر اداروں سے ملازمین نکالے جا رہے ہیں، اگر ملازمین اہل ہیں تو آپ کیسے اہل ہیں؟ ملازمین کو ملازمتوں سے نکالیں گے تو نوجوان کہاں جائیں گے؟ مولانا نے کہا سندھ کی صورتحال کا کہ صوبے میں ڈاکو خود سے نہیں بلکہ رد عمل میں بنے ہیں، اور PTI سے اتحاد کے حوالے سے ان کا کہا کہ اس کی پارٹی کی اصل قیادت جیل میں ہے اور باہر جو ہیں ان میں مسائل ضرور ہیں لیکن ہماری کافی حد تک تلخیاں ختم ہو چکی ہیں، اور اگر کوئی بیان بازی کرتا ہے تو ہمارا جو ممکنہ اتحاد ہے اس میں کوئی دراڑ نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت مخالف تحریک میں پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد پر پالیسی کے لیے ہم نے اپنا باقاعدہ اجلاس بلا لیا اور ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال میں نواز شریف اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر نواز شریف سمجھتے ہیں کہ وہ ایک صوبہ میں حکومت سے کام چلا سکتے ہیں تو وہ ان کی خام خیالی ہے۔ آصف زرداری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ صرف اس وقت زرداری انجوائے کر رہا ہے، وہ واحد شخص ہے جو صوبائی اسمبلی اور ایوان صدر خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ خرید کے بیٹھا ہے، اور اس طریقے سے وہ نظام، اگر پنجاب ٹھنڈا ہے تو یہ کوئی بات نہیں، 2 صوبوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا، جب ہم نکلیں گے تو وہ کہیں گے کہ ملک کا خیال کریں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ کل کو اپنے ناجائز اقتدار کو بچانے کے لیے ہم میں سے کسی کو بھی بکرا بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت آئین اور قانون کی پابندی کے لیے اور اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ نبھانے کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہ مدت مکمل ہونے کے بعد چیف الیکشن کمشنر اور ممبران نوکری کر رہے ہیں، بڑے لوگ ہیں، مدت مکمل ہونے پر ان کو مستعفی ہونا چاہے، یہ حکومت کہے تو یہ بیٹھے رہیں گے، یہ ان کا اس سے بڑھ کے ملک دشمنی نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے عہدوں سے چپکے رہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد اور عید کے بعد ایک بڑی موومنٹ، حکومت مخالف موومنٹ کے حوالے سے ہماری مشاورت ہو چکی ہے، عمومی جو اجلاس ہے ان کی جماعت کا اس کو بلا لیا گیا ہے اور بڑا فیصلہ سنانے جا رہی ہے جمعیت علماء اسلام۔ اور میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان نے گو ہیڈ دیا ہے سلمان اکرم راجہ کو
کہ مولانا کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے اس کے اوپر بات چیت کریں، لیکن جو اس وقت یہ جعلی مینڈیٹ سے آئے بیٹھے ہیں یہ حکومتیں، اور یہ ان کا خاتمہ ہو اور صاف شفاف الیکشن کے لیے ایک راہ ہموار ہو، اور اس کے لیے آپ کو اسٹریٹ پاور کی ضرورت ہے، اور الٹیمیٹ پھر آپ کو سب کو ساتھ ملانا پڑے گا، اور پھر آپ جب جن کو ساتھ ملاتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی آپ کو دینا پڑتا ہے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی انیشیٹو کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں قوم انتظار میں ہے کہ تمام اپوزیشن مخالف جماعتیں مل کر اس حکومت کے خلاف اپنی جو آئینی جد و جہد ہے وہ جاری رکھیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔